वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है ब्राज़ील के जंगलों में। इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद अली शाह सब्ज़वारी। जहाज़ ब्राज़ील की बंदरगाह बाहिया में लंगर अंदाज हुआ तो मिस्टर बोर्डो ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल मिस्टर सब्ज़वारी, तुम हमारे पास ठहरो तो हमको बहुत खुशी होगी। ज़ुबान उसके जज्बात के इजहार में हाइल ना हो सकी और मैंने ये पुरखुलूस पेशकश कबूल कर ली। मिस्टर बोर्डो, उनकी बेगम और उनके चचा मिस्टर मैकेंज़ो कई हफ्तों से मेरे हम सफ़र थे। ये लोग असल में तो थे ऑस्ट्रिया के बाशिंदे, मगर कारोबार के सिलसिले में 3 नस्लों से ब्राज़ील में आबाद थे। हम जल्द ही आपस में घुल मिल गए। एक रोज़ दौरान गुफ्तगू उन्होंने शिकार में दिलचस्पी का तस्करा किया तो शिकार का शौकीन होने के बायस में उनके और करीब हो गया और अब एक अजनबी पुरस्रार ज़मीन में मैं उन्हीं लोगों का मेहमान था। ब्राज़ील का वस्ती हिस्सा हज़ारों मील तक घने जंगलों से ढका हुआ है। इनका शुमार दुनिया के बड़े बड़े खौफनाक जंगलों में होता है। इनके बाज़ हिस्सों में आज तक किसी इंसान के कदम नहीं पहुंच सके। ख़तरनाक जंगली दरिंदे आज़ादाना घूमते हैं और किसी बैरूनी मखलूक की मदाखलत को बर्दाश्त नहीं करते। 2000 मील लंबे दरियाए अमेज़न की तराई में बहुत घने दरख्त हैं। यहाँ दिन के वक्त भी तारीकी छाई रहती है। सूरज की किरणें ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। मेरे मेज़बान मिस्टर बोर्डो इंतहाई खुश इखलाक इंसान थे। उनका सारा ख़ानदान तिजारत पेशा था। उनकी तिजारत मवेशियों की थी। फलों के बागात भी उनकी मिल्कियत थे। उनका फार्म बाहिया के बाहर जंगल के किनारे वाक़ था। सफ़र की थकान ने मुझे निढाल कर दिया था। दिन भर आराम के बाद रात खाने की मेज़ पर उस ख़ानदान से तफसीली गपशप हुई। पता चला सिर्फ़ उसी ख़ानदान को शिकार से दिलचस्पी नहीं बल्कि इस मुल्क का हर फ़र्द शिकार का शौकीन है। हर शख्स के पास बंदूक ज़रूर होती है। जंगल की ज़िंदगी हर एक को बेहद पसंद है, हत्ता कि औरतें तक शिकारी मुहिम में साथ देती हैं। और इसका सबूत अमलन मुझे उस वक्त मिला जब हमने शिकार का प्रोग्राम बनाया तो मिसेस बोर्डो भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गई। बोर्डो ने यह बताकर हैरत में मुब्तला कर दिया कि मेरे कमरे में जिस पोमा शेर की खाल टंगी हुई है उसके शिकार का सेहरा मिसेस बोर्डो के सर है। शिकार का सामान एक रोज़ कबल रवाना कर दिया गया। हम तीनों एक मुलाजिम के साथ रेल के ज़रिए रवाना हुए। हर तरफ सरसब्ज़ मैदान थे। ज़राई फार्म और बागात आँखों को तरावट बख्श रहे थे। उस वक्त हमारी पुश्त की जानिब मशरिक़ में बहरे ओकियानूस था और सामने मग़रिब की तरफ सरसब्ज़ खुश मंज़र पहाड़ जो शुमाल मग़रिब और वस्ती इलाके में हज़ारों मीलों तक फैले चले गए थे। बोफीम के स्टेशन पर हम गाड़ी से उतर गए। करीब ही मिस्टर बोर्डो का फार्म था जहां सवारी के लिए घोड़े मौजूद थे। पहाड़ी रास्तों पर हम आगे बढ़े। जगह जगह नदी नाले थे। चारों तरफ फलों और फूलों से लदे हुए दरख्त थे और सरसब्ज़ चरागाहों में भेड़ बकरियां और गायें गोल दर गोल चर रही थीं। हम एक गांव के छोटे मगर इंतहाई खूबसूरत बाज़ार से गुज़र रहे थे कि मेरी नज़र एक सरहदी पठान पर पड़ी। फिर एक दुकान से 3 पठान और निकले। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई अपने अज़ीज़ मिल गए हों। उन्होंने भी मेरी तरफ दिलचस्पी से देखा। मैंने घोड़ा रोक लिया और उनसे गर्म जोशी से मुआनका किया। उनसे पता चला कि इस छोटी सी बस्ती में 60 पठान हैं और वो फल, दूध और मक्खन का कारोबार करते हैं। मवेशियों की ख़रीदो फ़रोख्त भी करते हैं। वो इसरार से हमें अपने यहाँ ले गए। सहन में 15-20 पठान आलती पालती मारे बैठे थे। सभी बहुत इखलाक से पेश आए। घोड़े खोल दिए गए। मोहम्मद अकबर ख़ान और गुल मोहम्मद ख़ान 2 भाई गज़नी के रहने वाले थे और बहुत बड़े फार्मों के मालिक। बोर्डो के चचा से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। देर तक बातें होती रहीं। यूँ महसूस हुआ कि अपने वतन में बैठे।
ایشیائی یورپ یا امریکہ جا کر لباس اور اطوار عموماً تبدیل کر لیتے ہیں، مگر ان پٹھانوں نے وطن سے ہزاروں میل دور ایک اجنبی دیس میں بھی اپنا لباس اور بود و باش اپنا رکھی تھی۔ روایتی حقے بھی ان کے پاس تھے، روٹی تندور میں پکاتے، نماز کے لیے مسجد کا بھی اہتمام تھا۔ ہر 6 ماہ بعد ایک ساتھی واپس وطن سے ہو آتا۔ میں انہیں ان کے اصلی رنگ میں دیکھ کر از حد متاثر ہوا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم لوگ شکار پر نکلے ہیں تو اکبر خاں اور اس کے بھائی نے مجھے روکا اور کہا کہ یہ جنگل دنیا کے دوسرے جنگلوں سے بالکل مختلف ہیں۔ قدم قدم پر ہزاروں خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ درندوں کے علاوہ بہت سی وبائیں اور بیماریاں ہیں جن کا انسان آنن فانن شکار ہو جاتا ہے۔ ایک خاص قسم کی زہریلی مکھی یہاں بکثرت ہے جس کا کاٹا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا۔ عظیم الجثہ گرگٹ بھی کچھ کم خطرناک نہیں۔ جنگل کا ہر حصہ جیگوار اور پوما شیروں سے اٹا پڑا ہے۔ سب سے بڑھ کر جنگلی باشندے زہریلے پتھروں کی اچانک بارش کر دیتے ہیں۔ بعض غاروں اور کھائیوں میں زہریلے مکڑے پائے جاتے ہیں۔ 1.5-2 فٹ قد، لمبی لمبی ٹانگیں جست لگا کر انسان کو دبوچ لیتے ہیں۔ بیک وقت کئی مکڑے حملہ آور ہوتے ہیں اور اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک آدمی محض ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ رہ جائے۔ گوشت یوں چٹ کر جاتے ہیں جیسے دیمک کاغذ کو۔ اکبر خان نے ایک امریکی شکاری کا واقعہ بھی سنایا جو ان مکڑوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنے ہوش و حواس بحال رکھے اور آگ لگا کر انہیں بھگا دیا، مگر اس کے جسم پر 1 انچ گہرے زخم آ چکے تھے۔ ہسپتال میں بہت زیادہ علاج معالجے کے باوجود وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ مسٹر بورڈو نے ان باتوں کی تصدیق کی اور کہا، اگرچہ یہ آفتیں جنگل کے ہر حصے میں نہیں پائی جاتی، تاہم بعض اوقات شکاریوں کا ان سے سامنا ہو جاتا ہے۔ ان سے بچاؤ کا صرف ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ ہے آگ۔ دریا کے کنارے ملازموں نے خیمے نصب کر دیے تھے۔ ہم مغرب تک وہاں پہنچ گئے۔ اگلی صبح پو پھٹتے ہی ہم نے کشتیوں کے ذریعے دریا عبور کیا۔ گھوڑے بھی اسی طرح دوسرے کنارے پر پہنچائے گئے۔ ہم کل 5 آدمی تھے، 2 میزبان، 2 ملازم اور 1 میں۔ دوپہر تک گھنے جنگل کے کنارے پہنچ گئے۔ شکار کی شوق میں احساس بھی نہ ہو سکا کہ ہم کتنی دور نکل آئے ہیں۔ بھوک کا غلبہ شروع ہو گیا۔ مسز بورڈو نے ایک ہرن شکار کیا اور اسی کا گوشت دوپہر کا کھانا بنا۔ اب ہم خطرناک گھنے جنگل میں داخل ہو گئے تھے۔ ایک جگہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے بڑھنا ممکن نہ رہا۔ گھوڑے ملازموں کے سپرد کیے اور ہم آگے پیچھے خاردار جھاڑیوں اور درختوں کی خشک ٹہنیوں کو ہٹاتے ہوئے چلنے لگے۔ ہر طرف خاموشی طاری تھی، صرف پتوں پر قدم رکھنے سے چرچراہٹ پیدا ہوتی۔ اچانک ایک جیگوار کودا اور ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اگرچہ ہماری رائفلیں بھری ہوئی تھیں اور شکار کی غرض سے ہی آئے تھے، مگر اس آفت ناگہانی سے بوکھلا گئے۔ قبل اس کے کہ جیگوار بورڈو کو دبوچ لیتا، ایک گولی سنسناتی ہوئی اس کے سینے پر لگی اور وہ پچھاڑ کھا کر گرا۔ یہ گولی بورڈو کی بیگم نے چلائی تھی۔ میں نے دوسرا فائر کیا اور جیگوار وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ابھی تک مسٹر بورڈو خوف کے مارے وہیں پڑے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی۔ شکار ملازموں کے سپرد کر کے ہم پھر چل پڑے۔ آگے آگے میں تھا، پیچھے بورڈو اور ان کی بیگم۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک نالے پر پہنچے۔ یہاں جنگل کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں پانی پینے کے خیال سے چشمے کی طرف بڑھا۔ اچانک میری نظر گھاس میں دبکے ہوئے ایک ٹاپر پر پڑی۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کا رخ میری طرف تھا۔ میں نے ذرا توقف کیے بغیر اس کے بھیجے کا نشانہ لیا اور لبی دبا دی۔ گولی لگتی وہ نشیب کی طرف بھاگا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور آخر جاں گسل جدوجہد کے بعد اسے مار گرایا۔ اگر اسے زخمی حالت میں چھوڑ دیا جاتا تو بڑا خطرناک ثابت ہوتا۔ اس دوڑ دھوپ میں یہ بھی احساس نہ رہا کہ میں کس طرف آ نکلا ہوں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا مگر نگاہیں گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں الجھ کر رہ گئیں۔ میں نے شکار وہیں چھوڑا اور ایک ٹیلے پر چڑھ کر دور دور تک نظر دوڑائی، لیکن درختوں کی چوٹیوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔
ابھی سوچ ہی رہا تھا کیا کروں، اچانک فائر کی آواز گونجی۔ یکے بعد دیگرے تڑ تڑ ہوتی رہی۔ آواز بہت دور سے آئی تھی۔ یہ فائر یقیناً بورڈو یا ان کی بیگم نے کیے تھے۔ میں آواز کی سمت چل کھڑا ہوا۔ چھٹپٹا ہو چلا تھا۔ تاریکی کی چادر دبیز ہوتی جا رہی تھی۔ دل سہم رہا تھا کہ اگر جلد منزل پر نہ پہنچ سکا تو جنگل میں رات کاٹنا دوبھر ہو جائے گی۔ تاریکی میں لپٹے ہوئے جھاڑ جھنکاڑ میں راستہ ٹٹولتا جا رہا تھا کہ عقب میں کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک جیگوار کو اپنے اوپر جھپٹتے ہوئے پایا۔ اور تو کچھ سمجھ میں نہ آیا، فوراً نیچے بیٹھ گیا۔ درندے کا وار خالی گیا۔ وہ میرے سامنے خاردار جھاڑیوں پر گھرا۔ فوراً اٹھا، دوسرا حملہ کیا۔ اس کی آنکھیں جوش غضب میں دہک رہی تھیں۔ میں نے رائفل تان لی مگر وہ اس پھرتی سے اچھلا کہ مجھے فائر کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ پوری طاقت سے میرے اوپر آ کر گرا اور رائفل کی نالی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے لبی پر میری انگلیوں نے خفیف سی حرکت کی، خون کا ایک فوارہ ابلا اور جیگوار تڑپ تڑپ کر وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کشمکش میں میری بائیں کلائی زخمی ہو گئی۔ میں نے اپنا زخم پتوں سے صاف کیا اور رومال باندھ دیا۔ اس اثناء میں جنگل گھوپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ میں سمت کا احساس کھو بیٹھا۔ کچھ دور تک ٹھوکریں کھاتا رہا، پھر سوچا بھٹکتے پھرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، رات کسی درخت پر چڑھ کر بسر کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک تناور درخت پر چڑھا اور زمین سے 10-12 فٹ بلند ایک شاخ پر بیٹھ گیا۔ آخر پچھلے پہر نیند نے آ لیا۔ میں نے اوپر والی شاخ کو اس خیال سے ٹٹولا کہ شاید اس کے سہارے ذرا کمر سیدھی کر لوں۔ میرا ہاتھ کسی نرم سی چیز پر پڑا۔ رگوں میں خون منجمد ہوتا محسوس ہوا، شاید کوئی اژدہا لپٹا ہوا تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ آخر دیا سلائی جلائی تو ایک عجیب الخلقت جانور نظر آیا۔ بے اختیار چیخ نکل گئی۔ بدحواس ہو کر شاخ سے لٹک کر نیچے کودا اور جدھر منہ آیا دوڑنے لگا۔ کانٹوں سے جسم لہو لہان ہو گیا۔ کئی بار ٹھوکریں کھا کر گرا، سنبھل کر اٹھا، پھر بھاگنے لگا۔ آخر بے دم ہو کر ایک موٹے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب میں موت اور زندگی کی سرحد عبور کر چکا تھا اور مجھے کسی خطرے کی پرواہ نہ تھی۔ جو ہونا ہے ہو جائے، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ آنکھیں بند کر لیں اور جلدی گہری نیند سو گیا۔ آنکھ کھلی تو صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ میں نے ہوائی فائر کیا، جواب میں بھی فائر کی آواز گونجی۔ میں آواز کی سمت ہو لیا۔ جنگل کا سلسلہ ختم ہوا تو مجھے بورڈو کی جھلک دکھائی دی۔ ہم ہیلو کہہ کر ایک دوسرے سے یوں لپٹ گئے جیسے صدیوں کے بچھڑے ہوئے ہوں۔ دونوں میاں بیوی میری گمشدگی پر شدید پریشان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رات میری تلاش میں سرگرداں تھے کہ ایک مادہ جیگوار نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے اوزان بحال رکھے اور ایک ساتھ گولی چلا دی۔ 2 گولیاں کھا کر وہ آتش غضب میں بھری ہوئی جنگل میں غائب ہو گئی۔ شاید اسی نے بعد میں مجھ پر حملہ کیا تھا۔ 2 دن ہم نے کیمپ میں آرام کیا۔ گزشتہ رات کی پریشانی نے میرے حوصلے پست کر دیے۔ پہلے روز سوچتا رہا کہ اب شکار کھیلنے اور جنگل دیکھنے سے توبہ کر لینی چاہیے، مگر دوسرے ہی دن کیفیت بدل گئی۔ دل میں ولولہ تازہ اٹھا اور اپنے میزبانوں کے ساتھ مل کر شکار کا نیا پروگرام بنا لیا۔ تیسرے روز صبح سویرے ناشتے سے فارغ ہو کر گھوڑوں پر مغرب کی جانب چل کھڑے ہوئے۔ چند میل طے کرنے کے بعد جنگل شروع ہو گیا۔ بورڈو نے بتایا کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر پہاڑوں کے درمیان اچھا شکار ہے۔ ہرن سے ملتے جلتے جانور وینکونا اور الپاکا بکثرت ملتے ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ان جانوروں کا نام سنا تھا۔ 15-16 میل کے بعد پہاڑ کی اترائی ہمارے سامنے تھی۔ نشیب میں گھنے جنگل پھیلے ہوئے تھے۔ ہم نیچے اتر رہے تھے کہ ہرنوں کا ایک خول کلیلیں بھرتا سامنے سے گزر گیا۔ ہم نے ان کے پیچھے گھوڑے دوڑا دیے اور دریا کے کنارے انہیں جا لیا۔
3 बंदूकों से बैक वक्त गोलियां सनसनाती हुई निकलीं और 3 हिरन दरिया के दूसरे किनारे पर ढेर हो गए। मैंने जल्दी से उन्हें ज़बह किया ताकि इस्लामी तरीके के मुताबिक उन्हें हलाल करके खाऊं। मेरे मेज़बानों को इस हरकत पर अचंभा सा हुआ। मुलाज़मों ने खालें उतारीं और मैंने लम्हे भर के लिए इस पुरफ़ज़ा मकाम पर भरपूर नज़र डाली। चारों तरफ सब्ज़ाज़ार फैला हुआ था। दरिया का शफ़ाफ़ पानी झाग उड़ाता रवां दवां था। जंगल में किस्म किस्म के चौपाए कूद रहे थे। दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे। मैंने यहाँ 2 अजीब किस्म के जानवर देखे। ये दरिया का पानी पीने में मशगूल थे। बोर्डो ने बताया कि उन्हें अल्पाका कहते हैं। मैंने नर को निशाने पे लेकर फायर किया। वो वहीं गिर पड़ा और इस पर बहुत से अल्पाका झाड़ियों से निकलकर घने जंगल की तरफ भाग खड़े हुए और एक हंगामा सा बर्पा हो गया। मैंने पहली बार अल्पाका का मुशाहिदा किया था। ये हिरन से मुशाबा नहायत खूबसूरत जानवर है और खाने में बहुत लजीज। मिस्टर बोर्डो से ये सुनकर मुझे सख्त ताज्जुब हुआ कि इस इलाके में शेर का शिकार करने के लिए ना तो मचान बनाते हैं और ना हांका करते हैं, बल्कि लोग शेर को पहले ख़बरदार करके उसे अपने ऊपर हमले की दावत देते हैं और फिर गोली चलाते हैं। बाज़ कबायली तो नेज़ों और छरों की मदद से बाकायदा मैदान में जम कर मुकाबला करते हैं। ये इंतहाई बहादुरी और दलेरी की बात है। इधर हमारे हिंदुस्तान में मचान के बग़ैर शेर के शिकार का तस्वुर ही नहीं किया जाता। बड़े बड़े हाथी इस काम के लिए सिधाए जाते हैं और शिकार गाहों में लोगों का हजूम हांका करके जानवर को बौखला देता है। जब दरिंदा सामने आता है तो शिकारी हाथी की पीठ या मचान पर से गोलियों की बूछाड़ करके उसे मार डालता है। ये शिकार नहीं, सरासर जुल्म और बुज़दिली है, राजों महाराजों की तफरीह तबाह का एक बहाना। मेरे जहन में शिकार का एक दिलेराना वाक़या उभर आया। अफ़ग़ानिस्तान के अमीर याकूब अली ख़ान शिकार के अज़हद दिलदादा थे। अगरचा 70 साल के लगभग थे, मगर जिस्मानी और दिमागी क़ुव्वतें जवानों से कम ना थीं। एक बार वो देहरादून में शवालिक के जंगल में कैंप लगाए बैठे थे। मसाइबीन और दोस्त उनके करीब जमा थे। दिन भर उन्हें शिकार का मौका मयसर ना आ सका। शाम को सब लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे कि किसी ने आकर ख़बर दी कि अभी अभी शेर का एक जोड़ा जंगल से निकलकर नदी की तरफ जाते देखा गया। ये सुनती ही खान साहब ने चाय की प्याली रख दी और 2 नाली बंदूक उठाकर जंगल की राह ली। नदी के करीब पहुँचे तो शेर मज़े से पानी पी रहा था, मगर शेरनी दिखाई ना दी। उन्होंने पाँव के निशानात से अंदाज़ा लगाया कि वो किस तरफ से आए हैं और फिर उस रास्ते में एक झाड़ी के पीछे खड़े हो गए कि पानी पी कर कछार की तरफ इधर ही से लौटेंगे। जो ही दरिंदे की आहट हुई, अमीर याकूब अली बला की फुर्ती से कमीन गाह से निकले और शेर के रास्ते में तन कर खड़े हो गए। साथ ही डराने धमकाने के लिए हू की आवाज़ निकाली। उस वक्त शेर तन्हा ना था, बल्कि शेरनी भी उसके हमरा थी। शायद वो पहले कहीं करीबी झाड़ियों में सस्ता रही थी। दोनों जानवरों ने खान साहब की ललकार सुनी तो चौकन्ने हो गए और हुर्राने लगे। उनकी आंखों से चिंगारियां जड़ रही थीं। कबल इसके कि शेर या शेरनी उन पर हमला करती, 2 गोलियां बारी बारी दोनों के सर में पेवस्त हो गईं। शेरनी तो एक तरफ को भाग खड़ी हुई, मगर शेर ने हार ना मानी। उसने हौलनाक गरज के साथ जस्त लगा दी। खान साहब अगर एक तरफ न हो जाते तो शेर आखिरी दमों पर होते हुए भी उनका काम तमाम कर डालता। वो पूरी कुव्वत से ज़मीन पर गिर पड़ा, फिर उसमें उठने की सकत ना रही और दम तोड़ गया। करीबी झाड़ियों में मादा भी मुर्दा पाई गई। ये है असल शिकार, मगर इस किस्म की मिसालें हिंदुस्तान में या आसपास के इलाकों में बहुत कम देखने में आती हैं। दरिया के किनारे हमारे नए शिकारी कैंप के नज़दीक जंगलियों की एक बस्ती थी। उनका ताल्लुक़ रेड इंडियन से था। ये एक कदीम कौम है जिसकी तारीख़ से कोई शख्स आगाह नहीं।
کولمبس نے جب نئی دنیا امریکہ کا سراغ لگایا تو یہ لوگ یہاں موجود تھے۔ یہ قبیلوں کی شکل میں رہتے ہیں، مویشی پالتے ہیں، بقدر ضرورت کاشتکاری بھی کرتے ہیں۔ بول چال میں بعض الفاظ ایسے بولتے ہیں جو عربی کی بگڑی ہوئی شکل معلوم ہوتے ہیں۔ شکل و صورت سے تو یہ عرب ہی دکھائی دیتے ہیں۔ جنگلوں کی بودوباش نے انہیں قوی الجثہ بنا دیا ہے۔ امکان غالب ہے کہ کولمبس سے بہت پہلے اسلام کے ابتدائی زمانے میں عرب تاجر اور مبلغ یہاں پہنچے ہوں اور پھر قصداً یا کسی خاص وجہ سے وطن نہ لوٹ سکے ہوں اور جنگلوں کی زندگی اپنا لی ہو۔ عربوں کی بہت سی علامتیں مثلاً خانہ بدوش زندگی، گھوڑے، بھیڑ بکریوں کی پرورش وغیرہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ بستیوں کے نزدیک رہنے والے انڈین قدرے مہذب ہیں، مگر دور جنگلوں میں انہیں تہذیب کی ہوا بھی نہیں لگ سکی۔ گھاس پھوس کی جھونپڑیاں، پتوں سے ستر پوشی، نیم برہنہ عورتیں، سر پر پرندوں کے پروں کا تاج اور شکار پر گزر اوقات، یہ ہے ان کی زندگی۔ ہمارے کیمپ کو دیکھ کر بہت سے ریڈ انڈین ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ مسٹر بورڈو ان کی زبان سمجھتے تھے۔ وہ دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے اور جلد ہی ہم ان میں گھل مل گئے۔ وحشی خونخواری پر اتر آئے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس کی دوستی بھی پرخلوص ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں جنگلی پھل اور دودھ تحفے کے طور پر دیے۔ ہمارے پاس اگرچہ کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ان کا تحفہ قبول کر لیا۔ ہم نے جنگلیوں سے شکار کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور اگلے روز نور کے تڑکے پھر نکل کھڑے ہوئے۔ میں اور بورڈو برابر چل رہے تھے۔ مسز بورڈو ہمارے پیچھے تھی۔ 3 ملازم، کچھ حبشی بھی ہمارے ساتھ ہو لیے۔ سوکھے ہوئے پتے ہمارے پاؤں کے نیچے چرچراتے تو ایک عجیب پراسرار سی فضا بن جاتی۔ اچانک کچھ شور سا ہوا، ہمارے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر شیر کی ہولناک گرج سنائی دی۔ بڑھتے ہوئے قدم آپ ہی آپ رک گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک پوما شیر جھاڑیوں کی اوٹ سے نکلا اور جست لگائی۔ ادھر ایک حبشی نے تاک کر نیزہ پھینکا، مگر نشانہ خطا گیا۔ اس اثناء میں جیمز نامی ایک اور حبشی شیر کے مقابل آ گیا۔ اس شخص کے بارے میں سن چکا تھا کہ وہ معمولی ہتھیار سے شیر جیسے درندے کا مقابلہ کرتا ہے اور کمال جواں مردی سے اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اب اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ جیمز نے صرف ایک لنگوٹی پہن رکھی تھی، کمر میں خنجر لٹکا ہوا تھا۔ شیر سے اس کی مڈبھیڑ اتنی اچانک تھی کہ وہ خنجر نہ نکال سکا۔ ادھر ہمارے لیے فائر کرنا ممکن نہ تھا۔ میں دم سادے انسان اور شیر کے مقابلے کا ڈرامائی منظر دیکھ رہا تھا۔ کبھی شیر کا پنجہ حبشی کے ننگے بدن پر خون کی لکیریں بنا دیتا، کبھی جیمز کا تھپڑ شیر کو چکرا دیتا۔ آخر موقع پا کر جیمز نے خنجر نکال لیا، شیر کا حملہ اپنی بائیں کلائی پر روکا اور کمال پھرتی سے آدھا خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ جنگل اب شیر کی گھن گرج سے لرز رہا تھا۔ جیمز نے پے در پے وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کا تمام بدن پسینے میں شرابور تھا، مگر ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس نے سستائے بغیر ایک خاص قسم کی جھاڑی کے پتے توڑے، انہیں اپنی ہتھیلی پر مسلا اور زخموں پر لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خون رسنا بند ہو گیا۔ مسٹر بورڈو نے ان پتوں کی خاصیت تفصیل سے بتائی، جو میں نے ذہن نشین کر لی تاکہ ضرورت کے وقت اس سے کام چلایا جا سکے۔ میں اگر برازیل کے ان جنگلوں کو سبز سمندر کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ لہر در لہر ہری ہری چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی دکھائی دیتی، زمین جھاڑ جھنکاڑ سے اٹی ہوئی اور روشنی کی کرنیں اوپر شاخوں ہی میں الجھ کر ختم ہو جاتی۔ ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں پر دن کے وقت بھی رات کا سماں رہتا ہے۔ کہیں کہیں کھلے قطعاتیں اور وہیں قدرت کے حسین نظارے دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایک جگہ نشیب کی طرف بورڈو نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں جو جانور چرنے میں مصروف ہیں انہیں ویکونا کہتے ہیں۔ چونکہ وہ بہت دور فاصلے پر تھے، اس لیے میں نے بورڈو کی دوربین سے ادھر دیکھا۔ مخملی گھاس پر بیسیوں ہرن نما جانور کلیلیں کرتے پھر رہے تھے۔ یہ ہرن سے قد میں ذرا بڑے تھے، جسم شتر مرغ کی طرح، گردن، منہ اور کان اونٹ سے مشابہ، رنگ سیاہ اور ٹانگیں بالکل ہرن کی سی۔
میں نے ان کی شکار کا اشتیاق ظاہر کیا اور جیمز کو ساتھ لے کر نشیب کی طرف بڑھا۔ مسٹر بورڈو اپنی بیگم اور دیگر ملازموں کے ہمراہ کیمپ میں ٹھہر گئے اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگے۔ پہاڑی کا کوئی 1 میل چکر کاٹ کر جھاڑیوں اور درختوں کی آڑ لیتے ہوئے ہم ویکونا ہرنوں کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے جسم پر لمبے لمبے بال تھے۔ نر مادہ سے قدرے مختلف تھا۔ جیمز نے بتایا کہ یہ جانور صرف برازیل اور بولیویا کے بلند اور سرد جنگلوں ہی میں پائے جاتے ہیں۔ میں نے ایک نر کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ فائر کی آواز سے سب جانور سرپٹ بھاگ کھڑے ہوئے۔ زخمی ویکونا وہیں گر پڑا۔ میں نے اسے فوراً ذبح کیا۔ پھر ہم نے اس کی ٹانگیں باندھیں اور نیزے پر لٹکا کر کیمپ کی طرف چل پڑے۔ یہاں سے قریبی کیمپ کا راستہ جنگل سے ہو کر جاتا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے تک ہم چلتے رہے مگر جنگل ختم ہونے ہی میں نہ آتا تھا۔ میرا دل دھڑکا کہ لو پھر راستہ بھول گئے۔ جیمز بالکل پریشان نہ ہوا۔ وہ انہی جنگلوں میں پلا بڑا تھا، تاہم میں نے محسوس کیا جنگل کا باسی ہونے کے باوجود اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ تاریکی اس قدر تھی کہ کچھ اندازہ نہ ہو پایا کیمپ کس سمت میں۔ اندازے سے ایک طرف ہو لیے۔ جیسے جیسے آگے بڑھے جنگل اور گھنا ہوتا چلا گیا۔ آخرکار ایک کھلے مقام پر پہنچے۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر صحیح سمت کا پتہ نہ چلا۔ پھر جنگل میں داخل ہو گئے۔ ناہموار راستوں اور جھاڑیوں میں سے گرتے پڑتے 1 گھنٹے بعد ایک کھلی جگہ پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم پہلے والی جگہ پر ہیں۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر دیکھیں، شاید کہیں کیمپ کی آگ نظر آ جائے۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور بارش کا امکان تھا۔ ہم جلد از جلد کیمپ پہنچنا چاہتے تھے۔ پہاڑ کی ڈھلوان بلندی پر شکار اٹھا کر چڑھنا مشقت طلب کام تھا، اس لیے ہرن کو وہیں پھینکا اور پتھر پکڑ پکڑ کر اوپر چڑھنے لگے۔ اچانک اوپر سے ایک وزنی پتھر لڑھکتا ہوا ہمارے قریب سے گزر گیا۔ پھر ایک پتھر اور، ساتھ ہی اوپر جھاڑیوں میں جنبش ہوئی۔ جیمز نے مجھے خطرے سے آگاہ کیا۔ ابھی میں کوئی جواب نہ دے پایا تھا کہ ایک خوفناک گرج سے میں سہم کر رہ گیا۔ جیمز نے کمر سے خنجر نکال لیا اور رائفل نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ میں نے بھی اس کی پیروی کی۔ میں اپنی رائفل گھما کر جانور کی طرف نہ پھیر سکا تھا کہ ایک جیگوار بجلی کی سی تیزی سے حملہ آور ہوا۔ معلوم نہیں جیمز کا کیا حشر ہوا، ہاں اتنا یاد ہے کہ جیگوار کا ایک پنجہ میرے کندھے پر پڑا۔ ڈھلوان بہت زیادہ تھی، میں اپنے آپ کو نہ سنبھال سکا۔ رائفل میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور میں چوٹ کے صدمے سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد ہوش و حواس بحال ہوئے۔ آسمان پر بجلی چمک رہی تھی اور بادلوں کی گھن گرج سے دل ہول کھا رہا تھا۔ تاریکی میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ میرے کندھے اور کن پٹی پر شدید زخم آیا تھا اور سارا بدن دکھ رہا تھا۔ جنگلی درندوں کے خوف سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور جھاڑیاں اور پتھر ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھنے لگا۔ اب تیز ہوا کا طوفان چلنے لگا تھا۔ بارش نے بھی اپنا رنگ دکھایا۔ آخر میں نے کسی درخت کے نیچے رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایسی صورتحال سے پہلے بھی 2 4 ہو چکا تھا اور جنگل کے خطرات سے خوب آگاہ تھا، مگر اور چارہ بھی نہ تھا۔ ایک موٹے سے درخت کے تنے سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ مجھ پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ اچانک نیم بے ہوشی کے عالم میں یوں محسوس ہوا کہ کوئی جانور میری طرف پشت کیے بالکل قریب کھڑا ہے۔ اس کے گرم گرم سانس کا لمس میری گردن اور کان محسوس کر رہے تھے۔ میں ہڑبڑا کر دور جا کھڑا ہوا۔ اندھیرے میں اس کے خد و خال واضح نہ ہو سکے۔ 1 2 بار بجلی چمکی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ریچھ کی مانند بڑا سیاہ جانور میری طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ رائفل تو میرے پاس تھی نہیں۔ کمر سے ریوالور نکالا اور اس متحرک سائے پر 2 فائر داغ دیے۔ معلوم نہیں نشانہ لگا یا نہیں، تاہم وہ سایہ غائب ہو گیا۔ میں بھی اس خوف سے کہ زخمی جانور میری تکہ بوٹی نہ کر دے، ایک طرف کو بے تحاشا بھاگ کھڑا ہوا اور پھر ایک درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ریوالور کا میگزین بھر لیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیچے اندھیرے میں دیکھنے لگا۔ ہر آہٹ پر میرے کان کھڑے ہو جاتے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر میری نظریں درخت کے نیچے 2 چمکتے ہوئے شعلوں پر رک گئیں۔